बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादरी आपके साथ हाज़िर है। दरस क़ल्ब सलीम सीरीज़ में आज हम पहली नशिस्त क़ल्ब सलीम से प्रोग्राम में हम हाज़िर हैं और आज की हमारी मेहमान शख्सियत, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, जिनको आप तमाम अहबाब बड़े अच्छे अंदाज़ में जानते हैं, मंबा इल्म व हिकमत परवुर्दा आगोश नाज़े जहाँ हज़रत पीर सैयद मोहम्मद फ़राज़ शाह मशहदी क़ादरी हमारे साथ शरीक सुखन होंगे। और नाज़रीन, दिलचस्प बात आज की ये है कि आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर क़ल्ब सलीम जिनके दुरूस का मजमुआ है, मेरी मुराद इमामुल औलिया हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 70, 72, 73 साल तकरीबन ये बनते हैं। 72 साल पहले आप इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर आप मखलूक खुदा को वाज़ो नसीहत फरमाते थे और दूर दराज से तिश्नगान इल्म, शरीयतो, तरीक़तो, हकीकतो, मार्फत यहाँ हाज़िर होते और यहाँ से सैराब होने के बाद वापस ये फैज़ लेकर लौटते थे। ये आज के प्रोग्राम की हमारी सबसे दिलचस्प बात है। राबदा साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप इस जगह पर बैठकर क्या महसूस कर रहे हैं? देखें जी, मैं यहाँ एक इंतहाई दिली राहत महसूस कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ बैठूँ। माशाअल्लाह। क्योंकि ये वो मुतबरक जगह है जी कि जिस जगह पर बैठकर अल्लाह के एक वली ने जी साल हा साल तक जी दीन इस्लाम की तबलीग की, जी लोगों को तौहीद सिखाई, लोगों को रिसालत का मकाम सिखाया, जी मखलूक की खिदमत की यहाँ बैठ जी। कर। तो इस जगह पर बैठकर ये बज़म सजाना जी मेरे लिए एक एजाज़ है माशाअल्लाह। जिसको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत साहब, हजूर की पहली मजलिस यानी क़ल्ब सलीम की, उसका उन्वान है मुर्शिद कामिल नायब रसूल। आपके इरशादात की रोशनी में आप बताएं कि मुर्शिद कामिल नायब रसूल कैसे होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, मुश्किल भी है और मुश्किल भी है कि मुर्शिद कामिल कैसे नायब रसूल होता है। सुभान अल्लाह। इसमें एक तो पहले आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और साया इसलिए नहीं था हजूर का कि उसकी बेअदबी ना हो। माशाअल्लाह। कि अल्लाह। जब बंदा, सूरज अगर एक साइड पे होगा तो साया दूसरी साइड पे होगा, उससे किसी के कदम उसके ऊपर ना आ जाए, सुभान किसी गंदगी पर वो साया ना आए। तो अल्लाह ताला ने अपने महबीब का, जिसमें मुकद्दस का साया भी किसी नापाक जगह पर पड़ना बर्दाश्त नहीं किया। सुभान अल्लाह। इसलिए हजूर का साया नहीं था जी। लेकिन हजूर की रूहानियत का साया। वाह, आपने बड़ी प्यारी बात की। ये आपने बड़ा अलग किया कि जिस्म का रूहानियत साया तो आपका नहीं था जी, लेकिन आपकी रूहानियत का साया सूफी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसको आप वली कह सकते हैं वो होता है। जी और आपकी रूहानियत का जो साया होगा, जी, साया वही करता है जो जिस्म कर रहा हो। माशाअल्लाह। जिस्म जो हरकत करे, साया वैसे ही हरकत करता नजर आता जी, है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और जब हजूर का साया नहीं है, आपकी रूहानियत है, तो आपकी रूहानियत ने जो किया यहाँ, जी कौल आपका फेल, जी, तो उसका साया और अक्स भी उसी सूफी में से नजर आएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वही हजूर का अक्स सूफी में से नजर आएगा। जी, हजूर का साया सूफी में से नजर आएगा। मतलब कि जो हजूर का कौल और फेल था, जो आपकी सीरत और सुन्नत थी, जी, वो सूफी उसका अक्स होता है। सुभान अल्लाह, कि सुभान बंदा अल्लाह, आज 1400 साल बाद एक सूफी की ज़ियारत करता है सुभान अल्लाह, तो वो हजूर की सीरत की ज़ियारत कर लेता है, सुभान अल्लाह, हजूर की सुन्नत की ज़ियारत कर लेता है। सुभान अल्लाह। और फिर वो सूफी एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है अल्लाह के कुर्ब के, अपनी ज़िंदगी के अंदर, जी, कि वो अल्लाह और उसके रसूल से हुक्म लेकर अपने लोगों तक पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। जिस तरह अल्लाह का नबी
زبان سے وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جی ایسے ہی ایک صوفی اور اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست اور اللہ کا یار بھی زبان سے وہی بولتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ، رسول کا نائب ہے اللہ کا ولی۔ سبحان اللہ۔ یہ پیر صاحب آپ نے اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ کر کے مجھے وہ حدیث یاد کروا دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے جب قرب میں آتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ بالکل آپ نے صحیح اندازہ لگایا، بلکہ ہاتھ اور پاؤں اللہ اس طرح بنتا ہے جی، کہ اس کی زبان سے وہی کچھ ادا ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کو رب پسند نہیں کرتا اس کی زبان سے وہ چیز ادا ہی نہیں ہوتی، اور اس کی آنکھ دیکھتی وہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اس کی سماعتیں وہی سنتی ہیں جو رب سننا پسند کرتا ہے۔ سبحان یہ جیسے اللہ، دنیا کے گلے اور بری حقدی، اور آنکھ اس کی غلط چیز کی طرف جی، نہیں جاتی، جی، اس کا پاؤں چل کے غلط چیز کی طرف نہیں جاتا، اس کا ہاتھ غلط چیز کو پکڑتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ میرا وہ ہے ارادہ، سوچ جو ہوتی ہے وہ اسی حدیث کی بنیاد پہ تھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ، مرشد کامل کا در کتنے ادب اور احترام کا تقاضا کرتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو صوفی کا در ہوتا ہے، جی، یہ مرشد کا در ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی ادب، ادب ہی ادب، ادب ہی ادب۔ سبحان اللہ، اگر ادب نہیں ہے تو یہاں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ بے شک، ادب پہلے آئے گا، جی محبت پھر آئے گی، جی، اتباع اس کے بعد آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی آپ نے پیاری ترتیب بتا دی، قرآن نے بھی یہی ترتیب رکھی ہے، ادب، محبت اور اتباع۔ ہاں جی، اور یہاں بندہ ادب ہی سیکھنے آتا ہے۔ سبحان جب وہ اللہ، مرشد کے ادب میں آئے گا تو اس کے بعد جا کر وہ اپنے بزرگوں کا بھی ادب کرے گا۔ اس کی زندگی کا، اس کی زندگی ایک ادب کا جو ہے نا وہ بن جائے گی، پیکر بن جائے گی، نمونہ بن جائے گا اس کا جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ادب ایک لازمی اور پہلا زینہ ہے سبحان اللہ، کسی صوفی کی مجلس میں آ کر بیٹھنے کا اور اس سے کچھ حاصل کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا صرف مرشد خانے پہ آ کر واپس لوٹ جانے سے مرید کو نجات حاصل ہو جاتی ہے؟ لیکن یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے یہ، جی، کہ بندہ کس لیے مرشد خانے پر آتا ہے اور یہاں اس کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ جی، اس کا انحصار آپ کی نیت پر ہے سبحان اللہ، کہ آپ یہاں کس نیت سے آ رہے ہیں۔ جی، کیا اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے قرب میں جانے کے لیے آ رہے ہیں، یا نفسانی خواہشات لے کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ جس نیت سے یہاں آئیں گے آپ یہاں سے وہی کچھ لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، اگر تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے قرب کے لیے یہاں آ رہے ہیں جی، تو آپ اس طرف جائیں گے، جی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں نفسانی خواہشات لے کر آئیں گے جی، تو پھر نتیجہ اس کا کوئی اور نکلے گا۔ جی، تو یہاں آنے کے لیے ضروری ہے کہ نفسانی خواہشات سے بندہ ہاتھ دھو کر یہاں آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تاکہ جب یہاں سے وہ لوٹے جی، تو وہ ایک یقین اور ایمان کی ایک الگ ہی کیفیت لے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور، پیر کے فرمان پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ علم بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ جی جیسے ایک درخت جو ہو، ہاں جی، اس کا اگر پھل نہ ہو جی، تو وہ درخت بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جی، ایک جیسے ہم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر اس درخت اور یہ درخت اور ہمیں سایہ بھی نہ دے سکے تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ تو درخت کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ جی، تو اگر پیر کے در پہ آپ نے آنا ہے جی، تو جو فرمان اس نے آپ کو دیا ہے جی، اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے۔ بے شک، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، حکیم طبیب کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کی مرض دیکھ کر جی، آپ کو کوئی دوا تجویز کرتا ہے اور آپ وہ دوا استعمال ہی نہ کریں اور کہیں میرا مرض صحیح ہو جائے، جی، تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں ممکن تو نہیں، یہ جس صوفی کے پاس ہم آ کر بیٹھتے ہیں سبحان اللہ، یہ روحانی معالج ہے، جی، روحانی ڈاکٹر ہے، جی، ہماری روح کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ جی، جس طرح جسم کی غذا بھی اور
مالج بھی اور جی روح کے غذا بھی اور اس کا مالج بھی اور. سبحان اللہ سبحان تو جس طرح جسمانی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی پرسکرپشن پر یا نسخے پر عمل کرنا ضروری ہے, جی اس روحانی مالج کے پاس آ کر جو وہ ہمیں بتائے گا, جی جب تک آپ اس کو عمل نہیں کرو گے تو آپ تو دوائی استعمال نہیں کر رہے. جی اپنے روح کو پاک کرنے کی, رب کے قرب میں جانے کی, رب کی معرفت حاصل کرنے کی. تو اس لیے جو مرشد کامل بتائے آپ کو, جی اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. سبحان اللہ. پیر صاحب, مومنین کی باہمی محبت کے بارے آپ کے دادا جان حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں جی, امام الاولیاء حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے واعظ و نصیحت میں محبت سب سے اہم تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ہی کے ارد گرد آپ کی پوری زندگی گھومی ہے. ماشاء اللہ. جس میں اللہ سے محبت, اس کے رسول سے محبت, اپنے مرشد سے محبت. سبحان اللہ. اور اسی چیز کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے باہمی محبت پر بہت زور دیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. ایک دوسرے کے ساتھ مومنین کو اللہ کی خاطر محبت کرنا. جی. یہ وہ ہے کہ آپ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھ لیں, جی تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد ایسے لوگوں کے لیے نشستیں رکھی جائیں گی سبحان اللہ جن کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے. جی. نہ وہ رسول ہوں گے, نہ نبی ہوں گے, نہ شہید ہوں گے, تو وہ کون ہوں گے؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا تھا یہ وہ مومنین ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انعام ہے محبت کا. اور میرے دادا جان کا یہی زور تھا اس بات پر کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. جی. دیکھیں کیا ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے ہیں. سبحان اللہ. نفرتیں ہماری اللہ کے لیے ہیں, ہماری چاہتیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہی بنیادی زینہ ہے جی رب کے قرب کی طرف جانے کے لیے کہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا معیار اور آپ کی نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اس لیے آپ بہت زور دیا کرتے تھے. اور جب آپ اس کتاب کا مطالعہ جو لوگ کریں گے جی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبت کے ارد گرد ہی یہ صوفی کی کتاب ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سادہ صاحب, خوف خدا اور محبت رسول ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ خوف خدا اور محبت رسول ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ جی. یہ وہ سوال ہے کہ اگر آج کا مسلمان جی اس کا جواب اپنے آپ سے لینے کی کوشش کرے جی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے خوف خدا اور محبت رسول آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے. اس میں سب سے پہلے اس بات پر کامل یقین کرنا ضروری ہے جی کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات آپ کو ہر جگہ پر دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. اس کا حاضر اور ناظر ماننا. حاضر اور ناظر ماننا کہ اللہ کی ذات آپ کو ہر جگہ پہ دیکھ رہی ہے. جی. آپ کے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے. جی. آپ کی خواہشات سے بھی واقف ہے. جی. کہ آپ کا نہ ظاہر اس سے چھپا ہوا ہے نہ باطن اس سے چھپا ہوا ہے. بے شک. جب آپ اس میں جتنا شخص تقوی میں جاتا جائے گا, اس کا نام تقوی ہے. جی. جتنا وہ زندگی میں اس طرح بڑھتا چلا جائے گا تقوی کے اندر, اس پر اس بات پر مکمل یقین ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات سے میں چھپا ہوا نہیں ہوں, میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, تو اس کی شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جی. اس کا ہر عمل اس کے تابع ہوتا چلا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر آخر وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جی ایسے گزرے گا جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ زندگی گزارے. سبحان اللہ. تو یہ تقاضا کرتا ہے خوف خدا اور محبت رسول ہم سے کہ اس طرح کے بن جاؤ. سبحان اللہ. پیر صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں جی, اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں جی تو قرآن مجید کی پہلی سورہ جو الحمد شریف کے نام سے مشہور ہے, جی, فاتحہ شریف, ہاں جی, اس میں ایک آیت کریمہ ہے
اہدنا الصراط المستقیم. جی. اور ہم یہ آیت مبارکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. سبحان اللہ. صراط مستقیم دکھا نہیں، دیکھ ہم چکے ہیں قرآن کے روپ میں. صراط نماز کے مستقیم، روپ میں نماز ہم دیکھ چکے ہیں، صراط مستقیم مصطفیٰ کریم کی زندگی کے روپ جی میں. جی اب اس قرآن اور حضور کی سیرت اور سنت پر جی ہم چلنے کا ارادے کے لیے نماز پر کھڑے ہیں. جی اب ہمیں دعا یہ رب نے سکھائی کہ اب آپ نے یہ مانگنا ہے کہ مجھے جس راستے پر چلنے کا میں ارادہ کر رہا ہوں جی. مجھے اس پر ثابت قدم رکھ. سبحان اللہ. تو انسان کی پوری زندگی ہی ایک سفر ہے، جی. اور اس سفر پر ثابت قدم رہنا ہی یہ دعا ہے جو رب نے ہمیں تعلیم کی. سبحان اللہ. اور جو اپنی پوری زندگی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ گیا، جی. موت سے پہلے وہ اللہ کو پہچان لے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ہم مشائخ کے پاس آتے ہیں، یا جیسے آپ کے دادا جان حضور امام الاولیاء حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری مشہدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کے پاس جو لوگ آتے تھے، اگر میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ وہ اسی استقامت کے لیے آتے تھے تو میں ٹھیک سمجھا ہوں. اسی استقامت کو لینے کے لیے بندہ کسی صوفی کے پاس آتا ہے سبحان کہ اللہ. دکھ ہو سکھ ہو، جی خوشی ہو غم ہو، جوانی ہو بڑھیپا ہو، جی. جو سے بھی حالات دنیا میں آئیں ثابت قدم رہنا ہے سبحان اللہ. صراط مستقیم پر. جی. اور اس ثابت قدمی پر رہنے کے لیے بندہ ایک مرشد کو پکڑتا ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا طالب صادق اپنے ہادی کے پاس پہنچ کر اپنے سابق حال پر ہی رہتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں اگر جیسا ہے بندہ اس نے ویسا ہی رہنا ہے جی تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی اگر وہ آئے اور اس میں کوئی تبدیلی آئے تو پھر تو آنے کا کوئی فائدہ ہے. جی اگر تبدیلی نہیں آئی تو پھر فائدہ ہی نہیں آنے کا. جی. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسا بن کے آؤں تو میرے اندر تبدیلی ہوگی، سبحان اللہ. اور کیسا نہ بن کے آؤں تو میرے اندر تبدیلی نہیں ہو. جی اگر آپ نے کسی رب کے محبوب کے پاس، صوفی کے پاس حاضر ہونا ہے جی. تو سب سے پہلے جھک کر آنا پڑے گا. اللہ اکبر. سبحان اپنی اللہ. میں کو ختم کر کے آنا پڑے گا، جی. اپنی انا کو ختم کر کے آنا پڑے گا، واہ واہ واہ. اور یہاں سے اللہ کو لینے کے لیے آنا پڑے گا. سبحان اللہ. اس کے رسول کو لینے کے لیے آنے پڑے گا. نیت پر انحصار ہے جی کہ میں کس نیت سے جا رہا ہوں جی. اور کس انداز سے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اگر یہ دو چیزیں ہم دیکھ لیں تو صوفی کے پاس جانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک پیر صاحب بڑا اہم سوال ہے جو آج کل اکثر ہمارے لوگ کرتے ہیں، اور ناظرین بھی کرتے ہیں، کچھ ناقدین بھی کرتے ہیں. کیا مردان حق کے پاس دنیا کی زینتیں اور زیبائشیں ہونی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے جی. کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی زیبائش اور زینتیں کیا ہیں. سبحان اللہ. جب بہت تک اچھا. ہمیں یہ قلب سلیم سے آپ کو چیز نظر آ جائے گی، جی. جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے جی تو ہم دنیا کی زیبائش اور زینتیں نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ سکتے. بالکل. دنیا کیا ہے؟ جی میں آپ کو جو قلب سلیم میں پیش یہ جی. جو چیز عرض کروں، وہ چیز دنیا ہے جی. جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، اللہ اکبر. چاہے وہ جس بھی روپ میں آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس وقت جس چیز سے آپ کا دل کی تار خالق سے ٹوٹ جائے، اللہ. اس کے ذکر سے ٹوٹ جائے، وہ دنیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. کے علاوہ ہر چیز جو آپ کے دل کی تار کو خالق سے نہ توڑے اور اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل نہ کرے، جی. وہ دنیا نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. وہ دین ہی دین ہے. وہ دین ہی دین. چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ زیب و زینت ہو، جو بھی جی. ہو. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نے کربلا میں کھڑے ہو کر جی. کیا کی؟ سبحان اللہ. آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، کوئی چیز بھی جو تھی وہ آڑے نہیں آئی. نہیں آئی. بے شک. میں اس میں ایک یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا آپ نے نام سنا ہو، جی بالکل. رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول. صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں ان کا نام شامل جی ہے. بے شک. بے شک. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، بے شک. اور آپ کے پاس اتنی دولت تھی،
کہ اگر اس کو آج کی دنیا میں لے کر آ جائیں تو آپ آج آدھی دنیا کا مال و اسباب خرید سکتے ہو. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دنیا دار کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں. ان کے پاس دولت تھی لیکن دل میں نہیں تھی. سبحان اللہ. جیسے کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، ہاں جی، پانی میں چلتی ہے لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں آتا. اگر سبحان کشتی کے اللہ. اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اللہ کا بندہ دنیا میں چلتا ہے، جی، دنیا میں رہتا ہے، لیکن وہ دنیا اس کے دل میں نہیں آتی. جس کے دل میں دنیا آ گئی وہ غرق ہو گیا، جی، جس کے دل میں دنیا نہیں آئی وہ کنارے لگ گیا. سبحان اللہ. پیر صاحب، آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ راہ سلوک کے درجات سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کا کیا راز ہے؟ دیکھیں جی مفتی صاحب، جی، آپ نے سن رکھا ہے، بلکہ ہم سب نے یہ سن رکھا ہے جی، کہ پل صراط جو ہے جی، وہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. جی، وہ پل صراط وہاں تو دیکھنی ہے جو دیکھنی سو ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی پل صراط ہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یہ ان صوفیوں کا یہ فلسفہ ہے، جی، یہ قلب سلیم والے کا یہ فلسفہ ہے. ماشاء اللہ. یہ دنیا ہی پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. کیا لمحہ کس جگہ پر جی، آپ ڈگمگا کر گر جائیں جہنم میں. بالکل اسی طرح. اس لیے اس زندگی کو گزارنے کے لیے راہ سلوک نے جو آپ نے بات کی، جی، اس پل صراط سے جو تلوار سے بھی زیادہ تیز جی، اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، گزرنے کے لیے کسی اچھے کا ساتھ ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کامل کا ساتھ ضروری ہے. ماشاء قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَاسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. دنیا میں رفاقت حاصل کرو جی، کن لوگوں کی؟ جی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جی. تو یہ کون ہے؟ ایک صالح لوگ ہیں سبحان اللہ، سبحان راہ سلوک پر لے جانے کے لیے. جی، یہ صدیق لوگ ہیں. ماشاء اللہ. تو ان کی اگر صحبت ہمیں اختیار ہوگی، ان کی رفاقت ہمیں اختیار ہوگی تو ہم اس پل صراط سے آسانی سے گزر کر دوسری طرف پہنچ جائیں گے. حضرت صاحب، آپ کے جواب سے ایک مجھے سوال آیا. آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دوست اور رفیق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رفیق اور دوست میں بہت فرق ہے. جی، دوست ہوتا ہے جو آپ کا دوست ہو، جی، اور رفیق وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کا ہم سفر ہو، ماشاء اللہ، ساتھ ہو. جی. اس لیے قرآن نے دوست کا لفظ استعمال نہیں. قرآن نے سبحان کہا اللہ. رفاقت اختیار کرو صالح کی، ماشاء اللہ. رفاقت اختیار کرو شہید کی، صدیق کی اور نبی کی. تو رفیق اور دوست میں فرق ہے. آپ اپنے دوست سے پوچھو گے کہ میں نے جی فلانی جگہ پر جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ، جی، وہ آپ کو راستہ بتا دے گا. پھر بھی آپ کو مسائل آئیں گے، کیا پتہ نہیں کیسے پہنچو گے منزل پر. لیکن رفیق وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس دوست سے کہو کہ میں نے فلانی جگہ پر جانا ہے اور وہ کہے بھی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، جی، آؤ میری رفاقت میں آ جاؤ. جی، میں جدھر سے گزرتا جاؤں، جس بس میں بیٹھوں، جس گاڑی میں بیٹھوں، جس رکشے میں بیٹھ کر جہاں پہنچوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، میری منزل بھی وہی ہے. واہ واہ. تو اس لیے صالح کی منزل بھی جنت ہے، صدیق کی منزل بھی جنت ہے، شہید کی منزل بھی جنت ہے، صدیق کی منزل بھی جنت ہے، نبی کی منزل بھی جنت ہے. ماشاءاللہ. اگر ہم ان لوگوں کی رفاقت میں آ جائیں گے، رفاقت کے مطلب کہ جس طرح یہ زندگی گزاریں گے، جی، اگر ویسے ہی ہم اپنے مرشد کی زندگی کو دیکھ کر اس کو اپنا رفیق بنا کر اسی کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں گے تو جہاں وہ رفیق ہوگا ہم بھی وہیں ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سعادہ صاحب، آپ سے میرا یہ بڑا اہم اور پیارا سوال ہے، اور آپ کے دادا جان حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے آپ کو ایک مالی سے تشبیہ دی ہے. آپ ارشاد فرمائیے گا پیر اور مالی کا آپس میں تشبیہات کا کیا معاملہ ہے؟ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی واضح و نصیحت انتہائی سادہ زبان میں فرمایا کرتے تھے. جی، کیونکہ سامعین بھی آپ کے بہت سادہ ہوتے تھے، جی، دیہاتی علاقے سے آپ کا تعلق ہے. جی،
اور آپ اپنی مثالیں بھی جب اس کو سمجھانے کے لیے نہایت سادہ دیتے تھے، اور یہ مالی کی جو آپ نے مثال یہاں قلب سلیم ہمیں ملتی ہے جو حضور نے دی، وہ اس لیے کہ لوگوں کا زیادہ تر تعلق یا زراعت سے ہے، شعبے سے، تو وہ اس مثال کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مالی کس طرح اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، بہت احتیاط سے، اور صوفی کا باغ اور ایک مرشد کا باغ اس کا مرید ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح مالی، یہ حضور نے فرمایا قلب سلیم میں، میں نہیں یہ عرض کر رہا آپ سے، کہ جس طرح مالی وقت پر پانی دیتا ہے پودوں کو، اپنے باغ میں لگے ہوئے، گھاس کا خیال رکھتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، بیچ میں جو غلط بوٹیاں سے نکل آتی ہیں اس کو بھی نکال کر گھاس کو خوبصورت بناتا ہے، کیاریوں کی وہ کوڈی کرتا ہے۔ پھر بعض ایسے پودے ہوتے ہیں کہ ان کو موسم کی شدت سے بچانا پڑتا ہے، اسی طرح سے بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی شدت سے بچانا ضروری ہوتا ہے، جو مولوی بتا سکتا ہے۔ تو مالی پودے کے اوپر چھاؤں کر کے گرمیوں کے سخت دنوں میں، ایسے پودے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں بالکل ہیں کہ گرمی ان کو سایہ کر دیتی ہے تاکہ وہ سوکھ نہ جائے، ان پہ وہ پودوں کے اوپر پردہ سا لگا دیتے ہیں، شام کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سردی سے بچانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی آپ نے باغوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ یہاں زمیندار جو ہیں، مباحث بات سے سمجھ جائیں گے میری بات کو، یہاں دھواں جلایا جاتا ہے بعض باغوں کے ارد گرد، سردیوں میں، خاص طور پہ کسی آم کے باغ ارد گرد جو بور لگ جاتا ہے کہ وہ سرد ہوا اس تک سردی میں زیادہ نہ آئے اور ٹھنڈی نہ پڑے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے پودا۔ تو جس طرح وہ مالی اپنے ان پودوں کو موسم شدت سے بچاتا ہے، اسی طرح ایک کامل پیر ماشاءاللہ اپنے مرید کو بھی ارد گرد سے حملے ہونے والے شیطانی حملوں سے بچاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے تشبیہ کامل پیر کو مالی کی طرح دی کہ مالی جیسے اپنے باغ کو سنوارتا اور خوبصورت بناتا ہے، تو ایک صوفی بھی اپنے پاس آنے والے لوگوں کا کردار اسی طرح خوبصورت بناتا ہے، کردار اپنا، ماشاءاللہ، جیسے کہ مالی اپنے باغ کو خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی ہماری مجلس نمبر 1 درس قلب سلیم سیریز میں نشست ہماری بہت خوبصورت رہی، بڑی بابرکت رہی، بہت چبھتے، مشکل، اچھوتے سوالات تھے، لیکن پیر صاحب نے ان کو بڑے آسان پیرائے میں، سلیس اردو میں اور اپنے دادا کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے ایسے عام فہم میں سمجھائے کہ مشکل سے مشکل اصطلاحات بھی ہمارے ناظرین کے لیے تصوف والی وہ بڑی آسان اور عام فہم ہو گئیں۔ میں پیر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے اتنا خوبصورت بیان ہمیں تصوف کا عطا فرمایا، بہت شکریہ۔